अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मैं बहुत ही क्विकली अब तक की डेवलपमेंट्स को सम अप कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन के ऊपर मतवक्को था, लोग सोचते थे सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाएगी, घंटे के बाद सुओ मोटो नोटिस दे दिया जाएगा, छुट्टी की जो तारीख थी 23 मार्च की, उसी में सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगी। अभी तक तकरीबन 48 घंटे गुजरने को हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक गैर आइनी इकदाम के, जो क्लियरली कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का, आइन का। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल, जवाब, रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया। बिल्कुल एक खामोशी है। मैं सोच रहा था कि इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसे अंग्रेजी का एक मुहावरा है, लल बिफोर द स्टॉर्म, जिसको अमूमन समंदर के हवाले से होता है कि एक तूफान जब आने वाला होता है उससे पहले एक बड़ी खामोशी होती है, एक सकूत होता है। सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल ना आने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल ना आना इस चीज को इंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट जिसकी कि फ्रंट पे नुमाइंदा है PMLN की जमात, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो महज एक, आप कह लें, एलची हैं या नुमाइंदा हैं, ये एक सेरेमोनियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअली कोई हैसियत, कोई ताकत, कोई इक़्तिदार उनका जो है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आमने सामने खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह से एहसास है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और जो भी फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। और जैसे मैंने कल आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब राना सनाउल्लाह एक JIT बनाते हैं, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का केस साबित करने के लिए 14 दिन उसको देते हैं, और उसके अंदर वो बड़े तमतराक के साथ और बड़े फख्र के साथ ISI और MI के ऑफिसर्स को भी कहते हैं कि वो उसमें होंगे, तो जाहिर है कि ऐसी JIT जो बनाई गई है वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की कंकरेंस से, परमिशन से, अप्रूवल से बनाई गई है, बल्कि यूं कहें कि उनके कहने पर ही बनाई गई है। तो सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाती है कि एक कोने में इमरान खान खड़े हैं और तहरीक इंसाफ खड़ी है, और दूसरे कोने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। स्पेक्टेटर के तौर पे PMLN है, जिसकी अपनी कोई खास हैसियत नहीं है, जो सियासी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ये कोई डन टू डेथ हो चुकी है PMLN, उनकी कोई पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियरली इस सिचुएशन को देख रही है। तो एक तो ये आप इसको जहन में रखें। अब मैं कुछ की डेवलपमेंट्स में फिर आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इशू, सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज के सामने, लेकिन कुछ और मैं 2-3 डेवलपमेंट्स जो पॉइंट्स आपके सामने बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को। वन सेकेंड, ये वो रिकॉर्ड के ऊपर ही लेके आए हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जैसे कि मैंने क्लैरिफाई किया, उनकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उनकी तो इतनी भी मेरा ख्याल है पोजीशन नहीं है जितनी मेरी होगी, किसी और की होगी। बिल्कुल ही फारग हैं इस वक्त, और उनकी जमात सियासी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी। लेकिन प्रेसिडेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये लाया है कि प्रेसिडेंशियल जो जजमेंट है प्रेसिडेंट ऑफिस की, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। दिस इज अ क्लियर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये बाबर करवाया है कि ही हैज टू यूज हिज ऑफिसेज, इसके सबऑर्डिनेट जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो इंटीरियर है, ताकि इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके। ये वो ऑन रिकॉर्ड में लेके आए हैं राइटिंग, और जिसका इस वक्त चंद घंटे पहले से बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। एक और डेवलपमेंट वो है जहां इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां जो प्री अरेस्ट, उससे पहले जो प्रिवेंटिव बेल उन्होंने ली भी थी, उसको उन्होंने एक्सटेंड करने की इस्तदा की। हाई कोर्ट का उस पर काउंटर आर्गुमेंट ये था कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि प्रिवेंटिव बेल जब मिलती है तो फिर आपने अपने आप को उस अदालत के सामने पेश करना होता है। इन केस में रेलेवेंट अदालतें इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां की सेशन कोर्ट। लेकिन इमरान खान और उनके वकला का काउंटर आर्गुमेंट था कि वो पेश हुए, उन्होंने पेश होने की कोशिश की, लेकिन उनको पेश नहीं होने दिया गया। उस पर इमरान खान खुद रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने वहां पे जाके कोर्ट को एक्सप्लेन किया। खासी बहस और तकरार और 2 सेशन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी प्री जो प्रिवेंटिव बेल है उसको एक्सटेंड कर दिया, ताकि वो इस्लामाबाद में अपने आप को बगैर गिरफ्तार हुए पेश कर सकें। और ये बताया जाता है कि पहली दफा हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रिवेंटिव बेल जो है उसमें 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 एक्सटेंशन हुई हो। एक और डेवलपमेंट वो है जहां तहरीक इंसाफ डिटरमिन्ड नजर आती है कि वो कल 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पे अपना जलसा करेगी। वहां इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि इस वक्त का क्राइसिस जो है वो क्या है, और किस तरह से पूरी कौम को इस क्राइसिस के खिलाफ मुत्तहद होना है। पूरी कौम मुत्तहद होने का क्या मतलब है पॉलिटिकल टर्म्स में,
وہ تو خیر ہم کل دیکھیں گے اور اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے. لیکن ایک نیا آپ فنومینا ضرور دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس، ٹاکنگ ہیڈز، اوپینین میکرز جو نہ تو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں نہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اکثر بہت کریٹیکل ان کی پوزیشن ہوتی ہے. They have closed their ranks, not for Imran Khan, not for تحریک انصاف, but they're shocked. اور وہ سب بھی یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے کالمز کے ذریعے، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کی اسپیس پہ، ٹیلی ویژن کے اندر جہاں ان کو موقع مل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. بیکاز اگر الیکشن کمیشن کی لاجک مان لی جائے تو کوئی بھی حکومت کبھی بھی گھر جائے گی نہیں، کبھی الیکشن کرائے گی ہی نہیں، اور وہ ایک نئے سے نیا آرگومنٹ کریٹ کرے گی الیکشن نہ کروانے کے لیے، اور اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی چلی جائے گی. گورنمنٹ ان پرپیچوٹی جو ہے وہ ہوگی. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے ان سیکشنز میں سے جس میں لبرل ہیں، بار ایسوسیشن کے لوگ ہیں، وکلا ہیں، پولیٹیشنز ہیں، کچھ اس میں پیپلز پارٹی کے پولیٹیشنز ہیں، کچھ دوسری جماعتوں کے پولیٹیشنز ہیں. تو ایک کنسنسس جو ہے وہ آپ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ایک اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب واپس آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی چیز کے اوپر. سپریم کورٹ نے تو نہیں ابھی تک سو موٹو نوٹس لیا، یا انہوں نے ریئیکشن نہیں کیا، رد عمل نہیں کیا. اینڈ بعض کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے جب میں نے پوچھا، کچھ تو لوگ کلیئرلی ڈس اپوائنٹڈ ہیں، وہ بڑے حیران ہیں کہ نہیں ہوا. لیکن کم از کم ایک سورس کا مجھے کہنا ہے کہ آپ یہ ہرگز ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سپریم کورٹ کا ریئیکشن یا رد عمل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے کا ریئیکشن غالباً حکمت عملی یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک پٹیشن آئے گی اور پھر اس پٹیشن کے اوپر وہ ریئیکٹ کریں گے، اور بہت جلدی اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کا ایکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور دوبارہ الیکشن کا آرڈر دیا جائے گا. یہ ایک اوپینین. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور سورس یہ کہتا ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ خاموش ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی پروٹیسٹ تو بہت ہو رہی ہے، ریئیکشن تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن فارمل پٹیشن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایز اے پارٹی ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آئی. کیا وہ پٹیشن بن رہی ہے، اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اس میں کیا آرگومنٹس لینے ہیں، کیسے اس کیس کو لے کر چلنا ہے، ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں آئی. شیخ رشید کی طرف سے میرا خیال ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب نے ضرور پریزنٹ کی ہے، اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو فارمل سٹرکچرڈ رسپانس ہے تحریک انصاف کا وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا. نہ سپریم کورٹ کا فارمل رسپانس آیا، نہ تحریک انصاف کا ہے. ان دونوں کو ذہن میں رکھیں. اور اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو چیلنج ہے، کئی قسم کے چیلنج ہیں. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے خود چیف جسٹس نے 28 فروری کے فیصلے سے پہلے کہا تھا کہ تمیز الدین ہمارے کی روح جو ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سے انصاف کی توقع کرتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے اپنے کل بہت سے ٹویٹس اس میں کیے ہیں. دس از 100% جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے، جسے در حقیقت کبھی بھی پاکستان میں چیلنج نہیں کیا گیا، اس کو اب آپ نے اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. اس سے پہلے جو مفروضہ ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو بیری کر دیا، وہ اکثر بیری نہیں ہوا ٹھیک طرح سے. بیکاز ہوا یہی کہ جب کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ پاور میں نہیں رہا، جیسے کہ یحییٰ خان تھا، یا اس کی حکومت یا اس کی ڈیتھ ہو گئی جیسے جنرل ضیاء الحق تھا، یا جنرل مشرف جو ہے وہ پاور میں نہیں رہے، تب سپریم کورٹ نے بعد میں بظاہر بڑے بولڈ ڈیسیجنز کیے اور کہا کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو بیری کر دیا گیا ہے. لیکن جب وہ پاور سامنے کھڑی تھی اینڈ دیٹ واز اسٹیئرنگ ان یور فیس، تو کورٹس کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں، جو پریکٹیکلی ہے بھی بڑا ڈیفیکلٹ. بیکاز جو پاور ایکچولی پورے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو ایک عدالت کیسے چیلنج کر سکتی ہے. ایک دفعہ اس کی اگزامپل ضرور ملتی ہے کہ 3 نومبر کو جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی، تو اس وقت افتخار چودھری نے اسی وقت ود ان آورز انہوں نے بیٹھ کے برادر ججز کے ساتھ ایک ڈیسیجن کیا جو پاکستان کی تاریخ کا بولڈ اور بڑا پرنسپلڈ اور بہت بڑا مائل سٹون ہے، جہاں یہ لکھ دیا گیا کہ جو ایمرجنسی جنرل مشرف نے نافذ کی ہے اس کی وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کو کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اس کے فوراً بعد ججز کو ڈیٹین کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریٹن ورڈ تھا وہ میٹر کرتا تھا. وہاں پہ تھوڑا سا کاؤنٹر انالیسس یہ کر سکتے ہیں کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ میتھمیٹکلی بالکل کمزور ہو چکے تھے ایز اے ریزلٹ آف دا لائر موومنٹ، اور وہ اب بالکل اس سچویشن میں نہیں تھے کہ اپنے اقتدار کو مزید دوام دیتے. امریکنز و فیڈ اپ آف ہیم، ان کی اپنی جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے جنرل کیانی، وہ مسلسل پلان کر رہے تھے کہ کس طرح سے جنرل مشرف کو ہٹایا جائے تاکہ وہ یونیفارم اتاریں اور جنرل کیانی کو آرمی چیف بننے کا موقع ملے. ان ہائنڈ سائٹ ہمیں یہ بہت سی چیزیں پتہ ہیں، 2007 میں ٹھیک طرح سے شاید نہیں پتہ تھی. تو جنرل مشرف نے بظاہر ججوں کو گرفتار بھی کر لیا، ڈیٹین بھی کر لیا، سسٹم کنٹرول بھی کر لیا، لیکن پریکٹیکلی طور پہ جنرل مشرف کی تمام پار جو ہے وہ ایروڈ ہو چکی تھی. وہ ایک واحد مومنٹ ہے جہاں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ
ایک ریئل پاور کو، لیکن میں نے ایکسپلین بھی آپ کو کیا کہ وہ ریئل پاور بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی اس اسٹیج پہ، اس کو کورٹ نے چیلنج کیا. اب یہاں پر ایک ریئل پاور ایگزسٹ کرتی ہے جس کے نامنی نمائندہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اور پی ایم ایل این کے سارے لیڈرز جو آ کے بیان بازی کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں ای سی پی کے ڈیسیجنز کو. اچھا ایک چیز نوٹ کریں کہ ای سی پی کے ڈیسیجن کو پی ایم ایل این کے علاوہ کوئی بھی سامنے آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا. جتنی بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ نیئر کنسنسس ہے کہ ڈیسیجن غلط ہے، ان ایکسیپٹیبل، تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کوئی اکا دکا لوگوں کے علاوہ. اب اس مومنٹ میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں، میں تھوڑا سا بتاؤں کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا آرگومنٹ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. ان کا ممکنہ آرگومنٹ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی 90 ڈیز کی جو لمٹ ہے اس کو ایک طرح سے توڑ دیا تھا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کا یہ آرگومنٹ مان لیا کہ ان کے پاس دن نہیں ہے الیکشن کی تیاری کرنے کے لیے. ان کو تھوڑا سا ٹائم انہوں نے اور دے دیا، جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ نے 18 اپریل کے اندر نہیں بلکہ 30 اپریل کی تاریخ دی تھی، اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے گورنر کے پی نے اسی کیس کو بلڈ اپ کرتے ہوئے، جس کو میں جنوری سے پلیڈ کر رہا ہوں کہ جب سائن نہیں کیے تھے اسمبلی پہ گورنر پنجاب نے، تو در حقیقت اس کے اندر ایک پلاننگ اور ایک سازش اور ایک اسکرپٹ جو ہے وہ موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ گورنر کے پی جو ہیں انہوں نے 28 مئی کی تاریخ ڈالی. تھرو آؤٹ ان کا آرگومنٹ یہ ہے، یہ لیگلی ایڈوائزڈ آرگومنٹ ہے کہ آپ 90 ڈیز کی جو سینکٹی ہے کانسٹیٹیوشن اس کو بار بار توڑ دیں تاکہ آپ کے پاس آرگومنٹ ہو کہ یہ سینکٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ کیس یہی لے کے جائیں گے کہ جب سپریم کورٹ نے خود سینکٹی کو مان لیا اور ایک نئی تاریخ دے دی، فلیکسیبلٹی دے دی، اور پھر الیکشن کمیشن نے آگے پیچھے دیکھا، منسٹری آف فائنانس، منسٹری ڈیفینس، انٹیریئر، لا اینڈ آرڈر، سیکورٹی سچویشن، فائنانس، بلا بلا، مچھر مکھی، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے محسوس کیا کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے، کانفرنٹیشن ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا، پیسے نہیں ہیں، ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور الیکشن انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ انہوں نے دے دی. اصل ریزنز تو یہ ہیں کہ ان کو سپیس چاہیے، عمران خان کو ٹائم سپیس چاہیے، بیکاز ان کے حساب سے انہوں نے جو کیسز چلانے ہیں عمران خان کو فزیکلی یا اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا موقع ملے درمیان میں تو عمران خان کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے ان کو وقت چاہیے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں مین اسٹریم میں لکھی نہیں جا سکتی، لیکن اس کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی 2 پرنسپل ریزنز ہیں، کوئی اور ان کا ریزن ہے نہیں ہے. دیر از نو ادر لاجک، نو منطق. کلیئرلی ان کو الیکشن کو اتنی دیر تک روکنا ہے جب تک اپنے پلانز اور منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکیں. However, having said this, الیکشن کمیشن کی لاجک میں ایک بہت بڑا فلا بھی ہے. جب اس کو پریزنٹ کریں گے ای سی پی والے، الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی الیکشن کی، حالانکہ اس سے پہلے اسٹارٹنگ فرام جنوری ٹل دی اینڈ آف فروری الیکشن کمیشن نے 12 یہ کہا، اسپوکن فارم میں، ریٹن فارم میں، اخباروں کی ہیڈ لائنز پڑھی ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم تو صرف الیکشن، ہم تو مالی، ہم صرف الیکشن کروا سکتے ہیں، ہم تو الیکشن کروانے کی ایک مشین اور میکینزم ہے. الیکشن کی تاریخ دینا تو گورنر کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. جب تاریخ دے دی جائے گی تو ہم الیکشن کروائیں گے، ہمارا کام الیکشن کروانے سے ہے، اس کے لاجسٹکس سے. تو یہ اب الیکشن کی تاریخ جو دے دی ہے، یہ ایک ایکلیز ہیل ہے الیکشن کمیشن کے، گورنمنٹ کے موقف کے اندر، اور یہ بھی چیز سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوگی. لیکن سپریم کورٹ میں یہ تو خیر میں نے لیگل آرگومنٹس آپ کو دے دیے یا ایک شکل دے دی. سپریم کورٹ کے سامنے جو پرنسپل چیلنج ہے کہ اگر سپریم کورٹ ڈیسائزو سٹینڈ نہیں لیتی، اور یہ بار ایسوسیشنز کے لیے بھی سٹینڈ ہے، تو سپریم کورٹ کی اپنی تمام تر حیثیت ختم ہو جائے گی، اور پریکٹیکلی اس کی تمام اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ وہ امپیسے ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں، اور جس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، دس از لل بیفور دا اسٹارم. ون فائنل ورڈ، ایکشن کوئرسو کر لیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، پی ایم ایل این کے لیڈرز کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد حل کر لیے ہیں اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے 14 دن کے اندر اندر دہشت گردی کے کسی کیس میں کنوکٹ کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرنا ہے، یا ان کے ہائرڈ اسیسن کہیں تیار ہو ہی رہے ہوں گے کسی بہانے سے، کہیں کسی نہ کسی سیکٹیرین گروپ یا دہشت گردی کے بہانے کچھ نہ کچھ وہ تحریک کر رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں ان کی آن دا فیس آف اٹ لگتی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف پریزیڈنٹ بھی تھے، آرمی کا یونیفارم بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا، ججوں کو انہوں نے گرفتار اور ریٹیرین بھی کر لیا، بظاہر امریکہ ان کے ساتھ تھا، وہ امریکہ کے الائے تھے، جن بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا ایک پیکٹ بھی تھا، اس وقت وہ بھی زندہ تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریکٹیکلی طور پہ ختم ہو چکے تھے. ہی واز این ایمٹی شیل ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے اندر کوئی اتھارٹی بچی بھی نہیں تھی، حالانکہ تمام ٹریپنگز اتھارٹی کی ان کی تھیں. وہ ڈیسپریٹ تھے، ان کی ڈیسپریشن آپ کو اس وقت نظر آ رہی تھی. مجھے یاد ہے ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ جب انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دس از مائی آرمی، آئی نو مائی آرمی از اسٹینڈنگ ود می، کس قسم کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی جب وہ کانفرنس سے نکل کے جا رہے تھے کہ دس آرمی از ود می اینڈ آل دیٹ. اسی طرح
اس پریزنٹ سچویشن کے اندر اس پورے رجیم کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے, ان کا اثر و رسوخ بھی ہے, ٹریپنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سلور بلٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو لگ چکی ہے. یہ اس کا کولیپس ہوگا کیسے, آئی ڈونٹ ریئلی نو, لیکن یہ کولیپس ہی کی ساری سٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ کوئی سسٹم چلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے کوشش کی تھی کہ کامران خان صاحب کا ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا, بیکاز اس کے ساتھ جو کلپ لگا ہوا تھا جہاں انہوں نے پی ایم ایل این کے تمام لیڈروں کی وہ اسٹیٹمنٹس کی یہ توڑیں کے پی پنجاب کی اسمبلیاں تو ہم الیکشن کرواتے ہیں, وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا, لیکن وہ ٹیکنیکلی رن نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ فار سم ریزن. اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ شاید ہمارے لوگ ہی بہت برے ہوں گے جن کو اس قسم کے حکمران ملے ہیں, لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ تو پے کرنی ہی ہوگی. سو اٹ از ہز لاجک, مائی لاجک از ویری کلیئر کہ یہ چیز چل نہیں سکتی. جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, دے ہیو آل دا ٹریپنگز آف پاور, دے ہیو, یہ آئی ایس آئی ایم آئی کے افسروں کو بٹھا سکتے ہیں, فوج ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے, اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ آرمی چیف ٹوٹلی ان کے ساتھ ہیں. دس از سپریم کورٹ از فیسنگ دا اسپیکٹر آف اسٹیبلشمنٹ کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کری. امریکہ بھی شاید ساتھ ہوگا, یا سی آئی اے, سین کام ساتھ ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ ڈھانچہ مجھے چلتے نظر نہیں آ رہا. امریکہ میں تھوڑا سا مینشن کر دوں کہ امریکن فزیشنز 1100 فزیشنز نے سائن کر کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے. انہیں 1100 فزیشنز نے سائن کر کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے, اور انہیں کہا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں امریکن اکانومی کو اور کمیونٹی کو کوسٹ ٹو کوسٹ, اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے ہم اس میں بہت ڈیپلی کنسرنڈ ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس دیکھے کہ وہاں پر ہیومن جو رائٹس ہیں اس کی کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں, پولیٹیکل رائٹس کی کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور کس قسم کے خطرات ہیں. پاکستان انسٹیبلٹی کے دھانے پہ کھڑا ہے, تو پریزیڈنٹ اس پہ کچھ کرتے ہیں, بائیڈن کے نہیں کرتے, لیکن ایک پریشر مسلسل بلڈ اپ ہو رہا ہے فرام پاکستانی امریکن کمیونٹی, جس کو فزیشنز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں مختلف کوسٹ ٹو کوسٹ پورے امریکہ کے اندر. اور بار بار جو آپ یہ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں سینیٹرز کی طرف سے, ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے, زلمے خلیل زاد کی طرف سے, اب تک درجنوں اس میں ریئیکشن آ چکے ہیں. یہ بیسکلی پاکستانی کمیونٹی, یہ کوئی امریکن گورنمنٹ نہیں ہے, یہ پاکستانی کمیونٹی پریشر ڈال رہی ہے اپنے لوکل ریپرزنٹیٹیوز پہ. ابھی اتنا ہی, پھر کچھ گھنٹے میں کوشش کرتا ہوں کہ مزید میں اس کو سماپت کروں.